جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، کرم ایسا کرم 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 ایسا کرم، شاہ امم ہو جدھر دیکھوں، میرے بہتے رہے ہر وقت آنسو، میرے بہتے رہے ہر وقت آنسو، شاہ ذکر مدینہ مدینہ، شاہ ذکر مدینہ، دم بدم ہو جدھر دیکھوں، سدا رویا کرے جو ان کے غم میں، سدا رویا کرے جو ان کے غم میں، نہ کیوں میری نظر میں نہ کیوں میری نظر میں محترم ہو جدھر دیکھوں، مٹا سکتا نہیں کوئی بھی مجھ کو، دبا سکتا نہیں کوئی بھی مجھ کو، کہ حامی ہو کہ جس کے خود شاہ امم ہو، کہ حامی ہو کہ میرے خود شاہ امم ہو جدھر دیکھوں، صدا کرتا رہوں اس در کی خدمت، صدا کرتا رہوں اس در کی خدمت، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو جدھر دیکھوں، مجھے کیا خوف دنیا ہو کہ میرا، مجھے کیا خوف دنیا ہو کہ میرا، تیرے دستے کرم میں تیرے دستے کرم میں میرا بھرم ہو جدھر دیکھوں، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، کرم ایسا کرم 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 ایسا کرم، شاہ امم ہو
जिधर देखूं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतुल लिल मुत्तकीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह की तफसीर हिस्सा अव्वल में इख्तिसार के साथ बयान की थी और अब रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन की तफसीर बयान की जाती है। आप लोगों को समझ कर सुनने और आगे फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला इस्तिक़ामत अता फरमाए। रब्बिल आलमीन तर्जुमा जो मालिक है सारे जहान वालों का। तफसीर लफ्ज़ रब के 3 मायने हैं, मालिक, सरदार और पालने वाला। मालिक इसलिए कि सारे जहानों का मालिक होना, हमेशा तक मालिक रहना, हर तरह और हर चीज़ का मालिक होना, हकीकी मालिक होना, ये ख़ास अल्लाह तबारक व तआला ही की सिफ़त है। सरदार इसलिए कि सरदार वो जो बुलंद मर्तबा रखे और बेशक रब ताला सबसे बुलंद मर्तबे वाला और आला है। जिस किसी को भी इज़्ज़त और अज़मत मिली उसी की अता से मिली, इसलिए उसका नाम आला व अज़ीम है और अल्लाह ताला उसकी सिफ़त है। पालने वाला इस मायने में निहायत वसअत है। किसी को पालने वाला, कब से पालने वाला, कब तक पालने वाला और किस तरह पालने वाला। किसको पालना? सारे जहानों को पालने वाला। कब से कब तक पालने वाला? जब से आलम है और जब तक रहेगा। उसकी रबूबियत की बारिश उन पर होती रहेगी। किस तरह पालने वाला? हर तरह, हर नोयत से पालने वाला। अब उसको यूँ समझो कि दुनिया के ज़ाहिरी पालने वालों की तरबियत उस वक्त शुरू होती है जब चीज़ बनकर आ जाए और वो भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। और ख़ास किस्म की तरबियत होती है, आम नहीं होती, और ख़ास की तरबियत होती है। हर एक को कोई नहीं पालता। देखें दुनिया में सबसे बड़े पालने वाले माँ बाप माने गए हैं। दूसरों की तरबियत उनसे कहीं कम है, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो उससे पहले माँ बाप को उसकी परवरिश से कोई ताल्लुक़ नहीं। बच्चे की पैदाइश के बाद माँ ने सिर्फ ये किया कि रब का दिया हुआ दूध उसी बच्चे को पिलाया। उसी दूध का पेट में पहुँचने के बाद माँ फिर बेताल्लुक़ हो गई। मैदे में दूध का पहुँचकर हज़म होना और बच्चे का पलना बढ़ना, इसमें माँ का कोई ताल्लुक़ नहीं। यहाँ रब का पालना है और यही रब्बिल आलमीन की सिफ़त है। फिर दूध का बहाना भी 2 साल तक रहा। बच्चा बड़ा हुआ, माँ ने ये भी बंद कर दिया। गर्ज़ ये कि बच्चा जिस कदर बढ़ता गया, माँ की परवरिश घटती गई। फिर एक वक्त वो आया कि बच्चा जवान और माँ बाप बूढ़े हो गए, तो अब मामला उलट गया। माँ बाप खिदमत के मोहताज और बेटा खिदमतगार। यहाँ कब तक पालना,
رب کی ربوبیت ظاہر کر رہی ہے، اور یہی رب العالمین کی صفت ہے۔ پاک ہے وہ رب العالمین جس نے ہڈی یعنی کان سے سننے کی طاقت بخشی، چربی یعنی آنکھ سے دیکھنے کی قوت بخشی، گوشت یعنی زبان سے بولنے کی طاقت بخشی۔ درختوں میں چلنے پھرنے کی طاقت نہ تھی تو ان کے لیے باغبان یعنی مالک کو خدمتگار مقرر کیا، جس نے اس کو وہی کھاد پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا کہ تم سمندر سے پانی لا کر ان کو پلاؤ، غرض کہ ان کی ہر ضرورت وہی کھڑے کھڑے پوری کی۔ پرندوں میں حرکت کی طاقت تھی لیکن روزی کمانے کی طاقت نہ تھی۔ ان کو حکم دیا گیا کہ تمہارے گھونسلوں میں تمہارا رزق نہیں ملے گا، تم یہاں سے جاؤ، کھیت میں کسان نے تمہارے لیے غلہ تیار کر رکھا ہے، جاؤ دانا چگ آؤ۔ وہ صبح کو بھوکے نکلے اور شام کو پیٹ بھر کے لوٹے، لیکن حضرت انسان کو حرکت کرنے کی بھی طاقت تھی اور کمانے کی بھی طاقت تھی، اس لیے انہیں حکم دیا گیا کہ تم کو درختوں اور جانوروں کی طرح بغیر کمائے روزی نہیں ملے گی۔ وہ مجبور ہیں اور تم مختار، گھر سے نکلو بھی اور روزی کماؤ بھی، بیج تم ڈال آنا، باقی بارش دھوپ وغیرہ سے تمہاری مدد ہم کریں گے۔ حضرت انسان کے بھی جب تک دانت نہیں تھے اور نہ سمجھ بچے رہے، جب تک ان کو بھی دودھ پلا کر بغیر محنت کرائے پالا۔ ہر طرح پالنے والا وہی رب العالمین کی لامتناہی ذات کا ایک نمونہ ہے، اور یہاں رب العالمین کی تفسیر اختصار کے ساتھ پیش کی گئی۔ آگے الرحمن الرحیم، ترجمہ بہت مہربان رحمت والا۔ الرحمن الرحیم کی تفسیر تسمیہ یعنی بسم اللہ کے بیان میں مکمل بیان کی گئی ہے۔ آپ ہمارے چینل تہنیت القرآن کے ڈسکرپشن باکس میں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مالکی یوم الدین، ترجمہ روزی جزا کا مالک۔ اس سے پہلے اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا ذکر ہوا، جس سے سننے والے کے دل میں امید کی شمع روشن ہوئی۔ مالکی یوم الدین میں ضرورت تھی کہ انسان کے دل میں رب کا خوف پیدا کیا جائے، کیونکہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ لہٰذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور غلبے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کیسے ہی گناہ کر لو کوئی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی سولی معاذ اللہ سب کا کفارہ بن گئی۔ انہیں رحمت پر یقین ہو گیا، غضب سے بے خوف ہو کر گناہ پر دلیر ہو گئے۔ آریوں کا عقیدہ ہے کہ کسی بھی گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی، اس کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ رحمت سے مایوس اور گناہ پر دلیر ہو گئے، کیونکہ نا امیدی بھی گناہ پر دلیر کرتی ہے۔ دیکھیں، جب تک بلی کتے سے بچنے کا موقع دیکھتی ہے تو بھاگتی ہے، مگر جب پھنس جاتی ہے تو کتے پر حملہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح
بعض لوگ امید پر عبادت کرتے ہیں اور بعض لوگ خوف سے عبادت کرتے ہیں۔ امید والوں کے لیے پہلی آیتیں تھیں اور خوف والوں کے لیے ان آیت میں ذکر ہے۔ مالک کے متعلق مکمل تفسیر ہم پچھلی آیت رب العالمین میں بیان کر چکے ہیں، مگر اس آیت میں مالک کس دن کا مالک کے متعلق تفسیر بیان کی جائے گی۔ یوم الدین بدلے کا دن، یوم عربی میں دن کو کہتے ہیں اور دن ہوتا ہے آفتاب کی حرکت سے، اور قیامت کے دن آفتاب کی حرکت نہیں ہوگی، اس لیے یہاں یوم سے مراد وقت یا زمانہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ حق تعالی قیامت کے سارے وقت کا مالک ہے، یا قیامت میں جو واقعات ہوں گے ان سب کا مالک ہے۔ دین کے دو معنی ہیں، بدلہ یا فیصلہ، اور دوسرا انصاف کا دن۔ قیامت کے دن کو دین کا دن اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن تمام دینوں یعنی امتوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ دنیا میں دیندار اور بے دین یکساں پل رہے ہیں، بظاہر حق و باطل کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اس دن سب پتہ چل جائے گا۔ اسی لیے ہر دین والا دین اختیار کرتا ہے تاکہ اس دن نجات ہو جائے۔ سب اس دن کی مصیبت سے بچنے کے لیے آج دین اختیار کر رہے ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض نے غلط دین اختیار کیا۔ قیامت کو یوم الدین اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن دنیا کے تمام اعمال کی جزا دی جائے گی۔ دنیا میں اچھے برے جیسے چاہو کام کر لو، یہاں بدلہ نہیں، لیکن وہاں بدلہ ہے کام نہیں۔ لیکن قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب کوئی بھی کسی چیز کا ظاہری مالک بھی نہ ہوگا۔ اس دن اللہ فرمائے گا لا من الملک اليوم، آج کے دن کس کا ملک ہے۔ اس وقت کوئی اس سوال کا جواب دینے والا بھی نہ ہوگا، تو خود ہی جواب میں ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ کے سوا کوئی نہیں، میرا غضب غالب ہے۔ دنیا عمل و جزا دونوں کی جگہ ہے، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا فقط عمل کی جگہ ہے، یہاں جزا نہیں، اور آخرت فقط جزا کی جگہ ہے، وہاں عمل نہیں۔ اگرچہ بعض کام ایسے بھی ہیں کہ جن کا کچھ نہ کچھ نتیجہ دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے ماں باپ کی اطاعت کرنے والا دنیا میں خوشحال رہتا ہے، اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا دنیا میں ذلیل و رسوا رہتا ہے۔ رب العالمین سے مالک یوم الدین تک اختصار کے ساتھ تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بیان کرنے میں کوئی لغزش، کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے معاف فرمائے، حق اور صحیح بات کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں علم و عمل کی دولت سے
مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بس اسی بات پر اختتام کیا جاتا ہے، ورنہ لکھنے کو اور بولنے کو بہت کچھ ہے۔ آگے ایاک نعبد کی تفسیر کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک بھی باب پورا نہ ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔